बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। सियासी पार्टियां जो है अब इलेक्शन मूड में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब की गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रही। मिनी बजट का बोझ अवाम के ऊपर गिर चुका है, लेकिन हुकूमत का दावा है कि ये मिनी बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आम अशिया को देखा जाए तो दूध के डब्बों से लेके साइकिल तक, वही साइकिल जिस पे वुजरा ने आने जाने का दावा किया था, उस पे भी टैक्स लग चुका है। और ये 2 अरब अब किस तरह से अवाम के वे असरअंदाज होंगे, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि ये 2 अरब नहीं बल्कि 900 अरब का खेल है, जो कि गवर्नमेंट जाते जाते तक पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ेगी। इसके अलावा हुकूमत ने मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान भी किया, जिसमें एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनाह गाहें और ना जाने क्या क्या। दावा ये था कि ये सब कुछ करके हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी, लेकिन किस अवाम को रिलीफ देगी? हुकूमत ये कहती है कि 2 करोड़ अवाम के रिलीफ का काम किया गया। ठीक है जनाब, आपने 2 करोड़ अवाम के रिलीफ का काम किया, लेकिन उस 20 करोड़ का क्या होगा जो कि आपके आसरे पे आपको वोट दे के यहां तक आपको पहुंचाया है? यही कुछ बातें और हुकूमत की तरफ से जो अपोजिशन की जो गर्मा गर्मी है वो भी सामने आती है। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि खान साहब की गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन क्या खान साहब और उनके वुज़रा खुद कहीं इस हुकूमत की नाकामी का बाइस तो नहीं बने? साथ ही अगर बात की जाए तो वुज़रा ये कहते हैं कि हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी है, और ये जो हम प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बाद में आवाम को पता चलेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म साहब के तमाम प्रोजेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है? उस मईशत की बात की जाती है जो मईशत हमेशा से कहा जाता है कि पहले वालों ने आके ख़राब की, और IMF की बैसाखी के साथ इसका चलना ज़रूरी था कि 8 महीने बाद ही आपको इस बैसाखी का लेने का ख्याल आया, जबकि कर्जों का बोझ आपके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। आपके पास ऑप्शंस क्या थे खान साहब के पास? वो क्या ऑप्शंस थे जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था, और क्या वाकई IMF की अभी भी शराइत को मानना ज़रूरी है? इन्हीं सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, और उनके साथ मौजूद हैं शारिक वक़ार साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं शारिक वक़ार साहब की तरफ आऊँगी, क्योंकि कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि शारिक वक़ार साहब आपसे बात करना ज़रूरी है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने सुना कि इकोनॉमी की बहुत सारी चीज़ें हम TV के सामने आके बात तो करते हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि खान साहब की गवर्नमेंट पे सिर्फ तनकीद ही हो रही है, हम तनकीद बराए तनकीद कह रहे। असल सूरत हाल है क्या? थैंक यू वेरी मच। लेकिन जी, बात यह है कि अभी रिसेंटली मिनी बजट आया हुआ है, और मिनी बजट या बजट का जो लफ्ज़ है वो हमारी कौम के लिए हमेशा एक दहशतनाक किस्म का एलिमेंट रहा है। चाहे वो इनफरादी हैसियत में हो, तो आवाम जो होती है वो इस बात पे परेशान होती है कि बजट आ रहा है तो जी पता नहीं क्या क्या टैक्सेस लग जाएंगे, महंगाई कहाँ पहुँचेगी। और बिजनेसमैन इस बात पे परेशान होता है कि नए टैक्सेस आएंगे तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, तो मेरा प्रॉफिट कहाँ पहुँचेगा, तो वो उससे कैसे टैकल करेगा। तो ये हर दौर में एक मिनी बजट जो है वो आते भी रहे हैं। क्योंकि मिनी बजट क्यों आता है? मिनी बजट इस वजह से आता है कि आपके टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं होते। जब टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो मिनी बजट इस अच्छा, किस्म के बहुत पुरानी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी 3 बजट आए हैं एक साल वो में। भी ये करते रहे। अब आपकी ये बात ये देख लीजिए कि जो अभी शुक्र गुलगुला मचा हुआ है कि जी 900 अरब लगेगा, वो कह रहे हैं जी 2 अरब डॉलर, 2 अरब रुपए का बजट है, और वो 900 अरब की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली चलें तो एक एक चीज को देखें तो जो टैक्सेस लगे हैं ना, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आम चीजों पे नहीं आई। जैसे फार्मा के ऊपर ये टैक्स लेकर आए हैं कि वो खाम माल पे लगाया है उन्होंने, और ये एक स्कीम ला रहे हैं कि जी 72 घंटे में उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो रिफंड क्यों किया जब उसको रिलीफ ही देना था? तो उसको नहीं, देखें, बात ये कैश फ्लो को बेहतर करने के लिए क्या होगा ना, वो आएगा कुछ दिन तो रहेगा ना हाथ के अंदर। अच्छा, ठीक है, उसके बाद जाहिर है प्रोडक्शन की जाएगा, 72 घंटे में उसे रिफंड कर दिया गया। और एंड पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने मेडिसिन में नहीं लगाया तो प्राइस में इजाफा नहीं होगा। अब ये इसके रिपरकशंस क्या हैं
وہ آگے تو آپ آنے نے والے جب وقت خام مال پہ لگا دیا ہے تو پھر پرائس پہ کیسے نہیں اثر پڑے گا اس کا؟ خام مال پہ لگا دیا ہے لیکن جو اینڈ کنزیومر کو جو دے رہے ہیں اس پہ نہیں لگے گا, وہ زیرو ریٹڈ رہے گی, ٹھیک ہے. جب اس پہ نہیں لگے گا تو وہ پیسہ ریفنڈ ہو جائے گا نا. وہ پھر جو اگلا جو اس کا یوزر ہے جو اس کو بنا کے دوا کو بیچ رہا ہے وہ نہیں بنا, وہ آگے نہیں لگائے گا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ ریفنڈ کریٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کا اپنا ایک پروسیس ہے. ریفنڈ لینا بھی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, جو تھریڈس ہیں یہاں پہ آگے. پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جو الیکٹرانک کارز آ رہی تھیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے 17 تک کر دیا. حالانکہ ہر جگہ یہ ای کارز کے لیے جو ہے وہ چل رہا تھا کہ گو گرین پہ جاؤ اور ماحولیات کے میں آلودگی سے بچانے کے لیے اس طرف لا رہے تھے, لیکن اس طرف لے آئے. تو وہ جتنی بھی جاتی ہیں اس وقت جس پہ بھی چل رہی ہیں وہ ساری وہ گاڑیاں ہیں جو لگژریس گاڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی گاڑیاں ہیں, کروڑوں میں آتی ہیں, ان کے اوپر یہ الیکٹرانک کا بھی کانسیپٹ آیا ہے, ماسز کے لیے نہیں آیا. اور دودھ کے ڈبوں پہ کچھ انگریڈینٹس پہ لگایا ہے, کچھ انگریڈینٹس پہ لگایا ہے جو عام جو آپ کا ادھر جا رہا ہوگا اس پہ نہیں ہے. لیکن وہ تو آپ یہاں پہ دیکھیں, ایک پوائنٹ آف ویو تو دیکھ لیجیے کہ جب مہنگائی والا جو کانسیپٹ ہے, دودھ کے ڈبے کے قریب عوام نہیں استعمال کرتی, وہ نہ کرے. نہیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں پہلے ایک تھوڑی سی لیٹ میں کلیریفائی ہوں کہ دیکھیں ہمارا ہر دور میں یہی رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی نان پولیٹیکل بات کی جائے کہ ہم نے تو فوراً گورنمنٹ کو رگڑ دینا ہے. میں یہی بات کرنی چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کو رگڑ دینا ہے اٹھا کے کہ یار وہ لگا دیا, اس میں مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اپوزیشن کا کام جیسی آیا, بجٹ آیا, اس نے کہا جی یہ تو عوام قتل عام ہو گیا, عوام کا ہو گیا. اور اگر دونوں پہلو دیکھیں کہ پچھلے جب بجٹ آیا تھا جون کے اندر تو یہ کہا گیا تھا یہ لوٹ سیل بجٹ ہے, وہ لوٹ سیل جو ہے وہ 3 مہینے میں ختم ہو گئے, 3-4 مہینے میں ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس کی کلیریفیکیشن بھی یہ دے دیجیے کہ لوٹ سیل تو ہوتی چند مہینوں کے لیے. لیکن آپ یہاں پہ ایک بات یہ دیکھیں کہ جو ان کے آپ خود بھی خاتون خانہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ خود بھی اندازہ لگائیں کہ آپ کے کچن ایکسپینسز کیا ہیں, اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں, ٹھیک ہے, آ گئے ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ جو لونز کا جو ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا چنک کھڑا ہوا ہے, پہاڑ کھڑا ہوا ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور سرکار کے پاس ریونیو کہاں سے آنا ہے, سرکار کے پاس ریونیو تو آنا ہی جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے گا, جیسے ابھی آئل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے, آپ کی قیمت 2 روپے بڑھائی, 4 روپے بڑھائی, ہمارے یہاں تو ایک بغیر کسی کاسٹنگ پروسیس کے آپ نے جو ہے پروڈکٹ کے اوپر 10, 20, 25% اتنا زیادہ جمپ دیا کہ جو حقیقتاً ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر آپ گورنمنٹ کی کنٹرول پرائس لسٹ دیکھیں تو اس پہ تو کوئی چیز بکتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی ہے. وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ساری ذمہ داری تو اس پہ نہ ڈالے نا, وہ تو کچھ بزنس مین کی بھی ذمہ داری ہے, کنٹرولنگ اتھارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے, صوبائی لیول کی طرف بھی آتی ہے. ایسے میں نے انڈسٹریل بھی دیکھے جنہوں نے کووڈ والے دنوں میں بھی 500 سے 1000 امپلائی کو بھی کسی ایک کو بھی نہیں نکالا. اگر کوئی اقتدار میں ہوتا ہے اور اگر ملک کو سنبھالنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچانے کا کام کرے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی مد میں ہمیں کیا کچھ مل چکا ہے جو یہاں سے وہاں, جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا, جو عام عوام کے ریلیف دینے کے لیے کیا گیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ کم لگنے چاہیے تھے؟ یہ چیزیں جو منی بجٹ آ رہا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. 8 مہینے بعد تو ہم گئے ہیں IMF کے بعد. آپ کو لگتا ہے کہ 8 مہینے جو گئے یہ بھی ہمارے اوپر غلط تھا, ہمیں پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو جانا تھا IMF کے پاس, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی دعوے کر دیے تھے خان صاحب نے نہیں جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے جناب جانا چاہیے تھا, لیکن 8 مہینے نہ جانے کی وجہ سے بھی فرق پڑا ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ان کے جو پرائم منسٹر اس پہ یہاں پہنچنے کے لیے جو انہوں نے دعوے کیے تھے اوبیسلی کہ 200 ارب آئیں گے, 100 ارب ڈالر منہ پہ ماریں گے اور یہ سب کچھ آئیں گے, وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک بن گیا ہے. سب لوگ اس کے حوالے سے کرٹیسائز کریں. انہوں نے کوشش تو کی نا, جو ان کا دماغ میں تھا کہ جی میں نے نہیں جانا ہے, یہاں سے کسی صورت جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کر پائے, انہیں اسی روٹ پہ دوبارہ جانا پڑا. تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی تو دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ 25-26 سال سے میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں. ایک چھوٹی سی چیز آپ ہی دیکھ لیجیے کہ جب بھی کہیں چینج مینجمنٹ لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ریزسٹنس بہت آتا ہے. تبدیلی کو تو لوگ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا. ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کسی کام کا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اب یوں کر لیجیے. اچھا شارق, میں پتہ نہیں کیوں آپ کی بات یا تو میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی, لیکن بہرحال طاہر صاحب کے پاس بھی جاؤں گی, اس کے بعد میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. طاہر صاحب, کیا 2 ارب کا کہہ رہے ہیں جی یہ جو بجٹ وہ جو پڑے گا یہ صرف امیروں کے لیے, غریبوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑنا, یہ نچلے درجے کی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے عوام کو؟
بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے, مجھے تو بڑا عجیب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے نمل یونیورسٹی بنائی, ایک ایسا آدمی جس نے کینسر ہاسپٹل بنایا, اور بڑا اسٹرگلنگ مین ہے وہ جس کا نام ہے عمران خان, اور وہ اس طرح کولیپس ہو رہا ہے اور اس طرح وہ شکنجے میں آ گیا ہے مافیاز کے کہ اب وہاں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونا ہے. یہ جو منی بجٹ آیا ہے, یہ منی بجٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں ٹیکسز کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہاں بھی مافیا نمبر 1 لے گیا. آپ یہ دیکھیں کہ لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز پہ 5% ٹیکس, 5% صرف جی ایس ٹی لگایا ہے, اور دودھ پر 17% لگایا ہے یا 12% لگایا ہے, یا جو بھی جو ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں. اس سے اندازہ یہ کریں کہ ہمارا آئی ٹی مافیا, ایک تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ سارا تو مافیا نے گھیرا ہوا ہے, شوگر مافیا, آئی ٹی مافیا. آپ بڑے بڑے جو ٹیکس دینے والے ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ وہ رزسٹ کرتے ہیں. وہ سارے ٹیکس کا بوجھ اینڈ میں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جس میں مجھے تھوڑی سی میری ریسرچ ہے, اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو اور کافی جگہ میں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں, میں نے میسیجز بھی بھیجے کہ جناب جس سیکٹر میں آپ کو لگانا چاہیے ٹیکس, اس سیکٹر میں آپ ٹیکس نہیں لگا رہے. مجھے بتائیں, 1 منٹ کی بات ہوتی ہے لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ کی تو کہہ دیتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ استعمال کرتا ہے. بالکل غلط. اسٹوڈنٹ بہت کم پرسنٹیج استعمال کرتا ہے. دیکھیں لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ریلیٹڈ آئٹم زیادہ تر کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ پروفیشنل وکیلز, ڈاکٹرز, میڈیا ہاؤسز, بزنس مین, ہر جگہ اس کیٹیگری کے لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک میں بینک کی مثال لوں گا آپ کو. ایک بینک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کمپیوٹرز استعمال ہوتے ہیں, لیکن آپ کمپیوٹر پہ 5% ٹیکس رکھ رہے ہیں, آپ دوسری چیزوں پہ 17%. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ انہوں نے ان کی بس بدقسمتی عمران خان صاحب کی بمیں ان کی ٹیم کے یہ کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. یہ کرنا ہوگا نا, جب گلاس میں پانی ڈالنا ہوگا تو اس میں چائے ڈال دیں گے, چائے والی جگہ پہ پانی ڈال دیں گے. ان کو مینجمنٹ نہیں آتی ہے کہ ٹیم اہل نہیں ملی تو اہل ٹیم کہاں سے ملے گی. مافیا کی بات کرتے ہیں کہ مافیا نے عمران خان صاحب کو ناکام کر دیا. ٹوٹل تو مافیا. کیا 3 سال میں ان مافیا کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا؟ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا مافیا کے خلاف. جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. کیا کر رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے یہ منی بجٹ پاس کرا لیا نا, اپوزیشن تو کہہ رہی تھی ہم نہیں کرائیں گے, انہوں نے کرا لیا. اس سے پہلے جو امینڈمنٹس تھی, جو ای وی ایم مشین والی امینڈمنٹس تھی, وہ بھی کرا لی. مجھے ایک سوال جو مجھے دے کہ کیا اقتدار میں جو ہوتا ہے کیا وہ مافیا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ نے مافیا کی بات کی ہے, کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا جو اقتدار میں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن جب ایک طرف مافیا کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف عوام, تو وہ کہتا ہے اس کو مارو کیونکہ اس نے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. مافیا ریئیکٹ کرتی ہے, مافیا ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو ابھی جو نقصان ہوا سیاسی طور پہ, اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا نقصان ہوا ان کا؟ سیاسی طور پہ تو نقصان ہوا نا. اگر ابھی مہنگائی کی وجہ سے کے پی کے میں نتائج بھگتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی اگلی گورنمنٹ مضبوط ہے؟ دیکھیں کے پی کے نتائج پہ میں ایک بات کہوں گا آپ سے, ہمارے یہاں جب بھی کوئی اپسیٹ ہوتا ہے نا, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ نتائج تو سامنے آ گئے نا, نتائج سامنے آ گئے. یہ بھی دیکھیں اس طرح کے اپسیٹس جو ہے نا, اس کو لے کے ہم مثال نہیں بنا سکتے کہ ان کو سزا مل گئی ہے. ایسی کوئی سزا ان کو نہیں ملی ہے. چھوٹے سے الیکشنز تھے, انہوں نے خود عدم دلچسپی کی, ان کے خود گروپ بن گئے تھے, ان کے ایک ایک امیدوار کے پیچھے 2 امیدوار جا کے کھڑے ہو گئے تھے. اس میں عوام کا کیا غرض ہے؟ عمران خان صاحب کی 80% عوام یہ کہہ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا ہے. 80% عوام کے پی کے کی کہہ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے نہیں گئے. آپ یہ کہہ رہے جی مافیا سامنے کھڑا ہونے کے نقصانات تو عمران خان نے سامنے بھگتے نا. یہ عوام کا انتقام نہیں ہے, یہ انہوں نے خود ہی آپس میں جو گروپ کیے, اس کا ہمارا مسئلہ ہے مہنگائی کا, ہمارا مسئلہ ہے ٹیکسز کا. دیکھیں مین چیز ہوتی ہے ٹیکس مینجمنٹ. ٹیکس کوئی دنیا میں ہر جگہ بالکل ویری کلیئر اینڈ ویری ٹرو کہ دنیا میں ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے. ویری کلیئر اینڈ ویری ٹرو کہ دنیا کی تمام اکانومی اس وقت پرابلم میں ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس میں عمران خان جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. لیکن عمران خان کو یہ تو سوچنا چاہیے مجھے کس چیز پہ ٹیکس لگانا چاہیے اور کس چیز پہ ٹیکس چھوڑنا چاہیے. ابھی ایم کیو ایم نے ٹیلی کمیونیکیشن پر ہنگامہ مچا دیا ہے, نہیں ہم کمپیوٹر پہ ٹیکس کیوں؟ اس لیے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو منسٹری ہے وہ ایم کیو ایم کی ہے. ایم کیو ایم چاہتی ہے میرے ووٹ بینک کو, یعنی پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ جائے, نو پرابلم. غریب عوام مر جائے, نو پرابلم. ایک منسٹری اگر میری ہے, میری منسٹری میں میری جو منسٹری ہے اس کو فائدہ پہنچے, میری پارٹی کو فائدہ پہنچے. یہ کافی لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ مزید بات ہونی چاہیے. ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جہاں حکومت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, وہیں اپوزیشن کی بھی بات کی جائے تو اپوزیشن اپنی بھی اپوزیشن میں کچھ الجھی ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ کی بات کی جائے تو سندھ جو ہے, سندھ پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ کے خلاف سب سے بڑا محاذ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سندھ گورنمنٹ کے اپنے خلاف محاذ کھلا ہوا ہے. یہاں کی لوکل جماعتیں جو ہے وہ بھی ان کے خلاف بات کر رہی ہیں. سندھ بلدیاتی بل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہم نے سوچا تھا
کہ شاید ختم ہو جائے گی، باتیں کچھ دب جائیں گی، لیکن جماعت اسلامی اس بات کو آخری حد تک انجام پہنچانے کی بات کرتی ہے۔ سندھ اسمبلی کے سامنے بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا چوتھے روز بھی دھرنا جاری ہے، جبکہ سندھ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جماعت اسلامی کو بات کرنی ہے تو آئیں ایوان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور گفت و شنید سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے اور مسئلے کو سیاسی جماعتوں کے سیاسی گفتگو کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عبدالرشید صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سر، آپ کا ابھی جو ہے وہ چوتھا روز ہے جماعت اسلامی کا دھرنے کا، جبکہ سندھ گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آئیں بات کرتے ہیں، بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں اور جمہوری طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ پیشکش ہو گئی ہے بات چیت کی، تو کیا آپ کا دھرنا اب بھی جاری رہے گا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو اگر ایوانوں میں بات کرنی تھی تو بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی تو میں نے تو اعتراض بھی کیا تھا، ترمیم جمع کرانی بھی چاہیے تھی، بات بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جمہوری جماعت ہوتے ہوئے بھی آمریانہ رویہ اختیار کیا اور وہ بل جو بزنس ایڈوائزری کے رولز کے مطابق 2-4 دن زیر بحث آنا چاہیے تھا، جس کے لیے اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے تھی، جس پہ تمام لوگوں کو، پارلیمنٹس کے ممبران کو، پارلیمانی پارٹیوں کو شامل کرنا چاہیے تھا، ان تمام رویوں سے آ رہی پیپلز پارٹی نے اپنا کام کر لیا عددی اکثریت کی وجہ سے، اور ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس پورے بل کو ریویو کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی اگر اس بل کو ریویو کرنے کے لیے سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہے تو آج ہزاروں کی تعداد میں چوتھے روز بھی سندھ اسمبلی کے باہر لوگ موجود ہیں کراچی کے، آئے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سنجیدہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی جو ہے وہ لالی پاپ کے چکر میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم کراچی کے حقوق کی جدوجہد کے لیے میدان کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ اس کو نتیجہ خیز بنائیں گے۔ سر، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے بات کو حل کیا جائے، جمہوری طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے، عوام کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنا جائے۔ دیکھیں، یہ قانونی آئینی جمہوری رویہ ہے کہ جس کو جماعت اسلامی نے اختیار کیا ہے، اور ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق ہی استعمال کر رہے ہیں کہ ایک بڑی اکثریت جو عام آدمی کی سندھ کے اندر موجود ہے 7.5 کروڑ، اس کی ترجمانی کون کرے گا؟ اسمبلیوں کے اندر موجود اکثریت عددی اعتبار سے جہاں لوگ گنے جاتے ہیں وہ تو مخصوص طبقے کی نمائندگی موجود ہے، وہاں سرمایہ دار موجود ہیں، وہاں جاگیردار موجود ہیں، وہاں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت موجود ہے، لہٰذا وہاں عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت موجود ہے اور 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی خود مختاری کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ 18ویں ترمیم کی روح سے اختیارات کو گراس روٹ لیول پر منتقل کیا جائے۔ ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ با اختیار میئر ہونا چاہیے، ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ با اختیار یونین کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ KDA، MDA، LDA جو قسم کے محکمے بنائے ہوئے ہیں اس شہر کے اندر اس کو یکساں کر کے میئر کے حوالے کیا جائے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت کرپشن کا جو ہے وہ آماجگاہ بنا ہوا ہے، اس کو لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کے حوالے کیا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پرائمری ہیلتھ ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، یہاں کے کراچی کے میٹروپولیٹن کے ہاسپٹلز ہیں، ان تمام اداروں کو کراچی کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے تاکہ گورننس بہتر ہو جائے، انتظامی معاملات درست ہو سکیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عددی نمبر، تو یہ عددی نمبر بھی تو عوام نے ہی پورا کیا ہے اور یہ عددی نمبر کے ذریعے ہی تو آئے ہیں یہ ایوانوں میں۔ دیکھیں، یہ جو پیپلز پارٹی کا جاگیردارانہ نظام ہے نا، یہ دیہی علاقوں میں لوگوں کو غلام بنا کر کے، یرغمال بنا کر کے انتخابات کی نشستیں جیتتے ہیں۔ اس وقت شہر کراچی سمیت
پورے سندھ کے شہروں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے پلیٹ فارم تلاش کر رہے ہیں. اپوزیشن جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ہم 3-4 حضرات کو چھوڑ کر کے, وہ بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری رویہ یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے کراچی کا اسٹیک رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارا شہر کے اندر میئر ہوتا ہے, ہمارے ٹاؤن ناظمین آتے ہیں. ہم نے کراچی کی خدمت کی ہے نعمت اللہ خان کی صورت میں. ہم نے پانی کے پروجیکٹس بنائے, ہم نے ہاسپٹل, کالجز بنائے, ہم نے پارک اور انڈر پاسز اور پلوں کی تعمیر کی. لیکن گزشتہ 15 سالوں کے اندر کراچی کو صرف اور صرف زبوحالی کی طرف دھکیلا ہے. اور جس انتخاب کو آپ انتخاب کہتی ہیں, وہ انتخاب کیسا ہے؟ میں تو براہ راست اس انتخاب کے اندر شامل تھا. میرا مینڈیٹ بھی اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کو ہم نے ناکام بنایا. یہی رویہ پورے شہر کے اندر تھا. شہر کراچی کا اصل مینڈیٹ اور سندھ کا مینڈیٹ تو اغوا ہوا ہے اس وقت. سر یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو؟ دیکھیں الحمدللہ خیر خوبی سے آج ہم نے 4تھا دن اپنا مکمل کیا ہے اور 5ویں رات میں ہم داخل ہو گئے ہیں. اور جوں دھرنا آگے بڑھ رہا ہے تاریخ کے اعتبار سے, دنوں کے اعتبار سے, اس کی حاضری, اس میں شرکت کا عمل بھی توسیع اختیار کر رہا ہے. آج بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں شہر کی خواتین نے اس دھرنے کے اندر شرکت کی تھی. اس وقت بھی سردی کے اس موسم کے اندر کھلے آسمان کے تحت ہزاروں لوگ موجود ہیں. اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے اس دھرنے کی توسیع غیر معینہ مدت تک کے لیے کر دی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی اس دھرنے سے آئندہ دنوں کے اندر خطاب کرنا ہے. اور شہر کے تاجر, ڈاکٹر, وکلا, طلبہ, نوجوان, کھلاڑی سب اس دھرنے کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور اس وقت اپنے حقوق کی جدوجہد میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اپنی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ عبدالرشید صاحب, جماعت اسلامی صاحب ہمارے ساتھ تھے. جی طاہر رضوی صاحب, عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ تھے اور جماعت اسلامی کا 4تھا دن ہے دھرنے کا. کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کا جو ووٹر ہے وہ بڑا پکا ہے, وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا اور یہ 4تھا دن ہے اور آگے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید یہ جاری رہے گا اور سندھ گورنمنٹ مان جائے گی ان کی بات کو؟ ڈاکٹر صاحب میں تو صرف ایک مجھے یاد ہے دھرنا 126 دن کا جو میرے دماغ پہ نقش ہے, جو آج تک بھگت رہا ہے پاکستان. اب وہ دھرنا جو ہے نا ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. تو اب تو دھرنے کا نام سن کے نا دل دہل جاتا ہے کہ دھرنے کا نتیجہ کیا ہونا ہے. کسی دھرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. نہیں, میں نے دیکھیں جب شارق صاحب سے بات شروع کی تھی اسی وقت ہی کہا تھا ہم تنقید برائے تنقید تو کرتے ہیں لیکن بڑا دل جلتا ہے. ایسا نہیں کہ نئے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے, تبدیلی سرکار کو نہیں, ہم بھی چاہتے تھے کہ نئی چیزیں آئیں لیکن نتائج شاید سامنے نہیں آئے. ہم سبھی شاید آئیڈیالزم کا شکار ہو گئے. میں صرف رشید صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات ہو میئر کے پاس, سندھ بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی جو میئر کے انڈر میں ہو, پولیس ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر اس میئر کے انڈر میں سب کچھ دے دے گی سندھ گورنمنٹ اور فنڈ اپنے انڈر میں رکھے گی تو اس کے بعد ان کا میئر کیا کرے گا؟ یہ خالی اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں فنڈز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اس میں ٹیکس ریکوریز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. کہ ایک بہت بڑا میٹر ہے. کراچی کا میٹر ایسا میٹر نہیں ہے کہ وہ 4 دن یا 6 دن کے دھرنے سے حل ہوگا. وہ اتنی جلدی حل ہونے والا اور ایسے حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے وہ اسٹیک ہولڈر کو سیریس ہونا پڑے گا, جس میں سینٹرل گورنمنٹ کا بھی پارٹ ہے, جس میں کیونکہ کینٹونمنٹ ایریا ہے وہ کسی کے انڈر میں آتا ہے, میونسپل ایریا کسی کے انڈر میں آتا ہے, KMC کسی کے انڈر میں. کراچی اسپلٹ ہے. اب جب آپ اختیارات اگر فرض کریں ایک جگہ میئر کو دے دیں گے تو دوسری جگہ نہیں ہوگا. تو کراچی اوور آل تو ہم کراچی کہتے ہیں نا, جب ہم کینٹونمنٹ سے گزر ہوتے ہیں وہ بھی کراچی ہوتا ہے, جب ہم گلشن اقبال سے گزر ہوتے ہیں جب بھی کراچی ہوتا ہے. سو یہ بہت چھوٹا سا ایشو ہے, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اتنی بڑی جماعت ہے اور ایک پاکستان لیول کی جماعت ہے, اس کو چاہیے اس وقت پاکستان لیول کی چیزوں پہ اپروچ کریں. اور اگر اس میٹر کو ایشو کو اٹھانا ہی چاہتی ہے تو سب سے پہلے ان کا دھرنا ہونا چاہیے اسلام آباد میں, ان کا دھرنا چاہیے پشاور میں, کہ کراچی کے مسئلے کو پاکستان لیول پہ جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملنا. سندھ گورنمنٹ تو ڈھیٹ ہے ماشاءاللہ, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرنا. یہ 126 کیا 250 دن بیٹھے رہیں گے, وہ تو ویسے ہی اسمبلی میں جا کے کیا کرتے ہیں, وہ تو کہیں گے اچھا ہوا اسمبلی میں کا دروازہ جو ہے جماعت اسلامی نے اس پہ گھیرا کر دیا, اب ہم کمائی کرتے ہیں, ہمیں اسمبلی میں بھی جانے کی ضرورت. جماعت اسلامی کے ووٹرز بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے, اگر وہ دھرنے پہ اینڈ میں پتہ کیا ہوگا, اینڈ میں یہ ہوگا سندھ گورنمنٹ یہ کہے گی جی ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, سندھ کی اکانومی کو نقصان پہنچ گیا کیونکہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا. کیا کہتی ہے اس وقت نواز گورنمنٹ کیا کہتی تھی کہ عمران خان کے دھرنے سے ملک کو نقصان پہنچ گیا, وہ صدر کو آنا تھا پتہ نہیں کہاں کے, وہ نہیں آ سکے, چین کے صدر کو آنا تھا اس زمانے میں. تو دھرنے ورنے مطلب ہم نے دیکھ لیا بڑی شوق سے ایک دھرنا کیا تھا.
126 दिन का कुछ नतीजा नहीं निकला। इन सारी बातों के लिए कॉन्क्रीट पॉलिसी होती है, कॉन्क्रीट तरीके से इनको अपनी कैंपेन को चलाना चाहिए। बैठ गए वहां पर, आएंगे लोग, खाएंगे, गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, एक ना एक दिन धरना एंड हो जाएगा। बट मैं आपको टीवी बैठ के कह रहा हूँ, मसाइल हल नहीं होंगे कराची के मसाइल तो हल करना जरूरी है, और शारिक साहब की तरफ कराची के मसाइल के लिए फिर आप आए पाकिस्तान लेवल पे, आप धरना करें, पाकिस्तान लेवल पे आप जुलूस निकालें, जलसे निकालें, जब पाकिस्तान का मसला हल होगा, इसका कराची का मसला। तो उन्होंने कह दिया ना कि जी आके जमहूरी तरीके से मसले हल करें और मसले को आप मुझे बताएं शारिक साहब कि मेगा सिटी है, अरबों का टैक्स जाता है, तो क्या इस सिटी के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं? आपको लगता है कि इसी तरह से धरनों से ही मसाइल हल होंगे या मजीद कुछ होना चाहिए? क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, धरनों का तो खैर जैसे अभी बात हो गई थी, हमने 126 दिन का भी देख लिया, अब ये 26 दिन और करके देख लें, पता चल जाएगा सब कुछ। बात यह है कि स्टेक होल्डर्स को सीरियस होने चाहिए। कराची पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाला है और कराची सबसे ज्यादा चैरिटी भी देने वाला है। आपने तो लगा दिया लोगों को पीछे, बहुत अच्छी बात बताई ना, कि सबसे ज्यादा टैक्स भी दे रहे हैं, चैरिटी भी सबसे ज्यादा दे रहा है। आज आजकल आप देख लीजिए कि हर जगह मसाजिद के आगे चले जाइए, आप डाइन आउट के लिए आगे चले जाइए, आपको हर बंदा पैसे हर बंदा जो है वो हर देता है। वाइट कॉलर बंदा है, वो सब बेचारे रोड पर आ गए हैं। उसमें नॉन जेन्युइन भी होंगे, फेक लोग भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है गड़बड़ है, क्योंकि महंगाई तो खैर है, इसमें कोई शक नहीं है, और गवर्नमेंट शायद बहुत सारी चीजों को टैकल करने में कामयाब नहीं हुई है। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं इसके हवाले से सिर्फ इतना मुझे समझ में आता है कि पीटीआई को थोड़ा सा एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए था। दे आर विफाक में बैठे हुए हैं, तो ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी है उसके पास, ठीक है, वो पावर में है, वो अपनी अथॉरिटीज यूज कर रही है, ठीक है। लेकिन आप विफाक में बैठे हुए, आपको कराची से वोट बैंक मिला है जी, सीटें मिली हैं आपको, थोड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए। जैसे रो के ग्रीन बस चलवा दी है, ठीक है जी, तो आप थोड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करें ताकि ये जो शहर जो है दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो। शाइना शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मैडम, ये बताइएगा कि अभी जमाते इस्लामी का धरना जारी है बल्दियाती एक्ट के खिलाफ, क्या कहती है सूरत हाल में, जबकि वो कहती है कि हम नहीं हटेंगे अपनी जगह से। 14 दिन है और मजीद भी अब आज भी आप देख रही हैं कि लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का जो है वो धरना जारी है कराची में सिंध असेंबली के बाहर। मैं हैरान हूँ सना, ये लोग इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। जब इनका महर कराची था तो सिस्टम यही था, उस टाइम इनको एतराज नहीं था, महर कराची रहे, कराची में क्या काम किया नहीं किया। अब जब सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया और तमाम अपोजिशन जमातों को टेबल पे बुलाया, कुछ को लेटर भी सेंड किए कि आप आए, अगर आप एक अच्छी तजवीज दे सकते हैं हम इसमें वो तजवीज आपकी सुन के, अगर सही तजवीज होगी हम उसको ऐड भी कर लेंगे। जब इतना अपोजिशन के साथ बैठ के बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से धरना देना चाहिए था। मैडम, वो तो ये कह रहे हैं कि हमेशा से मेरे प्रोग्राम में जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं कराची के, वो ये कहते हैं हमने बात भी की थी, लेटर्स भी भेजे थे, लेकिन सवाल ये होता है कि उनके लिहाज से ठीक बात कौन सी है, ये मसला है। पीपल्स पार्टी खुद कौन सी ठीक बात करना चाह रही है? देखें, जो तमाम अपोजिशन जमाते हैं ना, जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं इस वक्त जो वो धरना दे के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जो धरने दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो सियासत को जिंदा रखने के लिए ये किया जा रहा है। बाकी जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत एक काउंसलर तक को इतनी पावर होगी कि अगर वो पुलिस जो होगा वो उसके मातहत होगा। यानी कि बल्दियाती सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ही यही है कि निचली सतह तक पावर को लेके जाएं। आप इस पूरे बिल की कॉपी उठा के सना पढ़ लें, इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिस तरह इन लोगों ने बैठ के धरना दिया हुआ है। इनका धरना भी देख लिया, मुत्तहदा वालों का भी धरना देख लिया। अब एक सवाल इन सब अपोजिशन जमातों से ये भी बनता है, जब अपोजिशन जमातें सब जो है वो धरना दे रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, तो ये खुद एक प्लेटफॉर्म पर अब तक क्यों नहीं है? अब ये अपोजिशन तकसीम क्यों है? क्या अपोजिशन भी यही चाहती है, कोई एक अलग निजाम लेके आना चाह रहा है?
کوئی دوسرا ایک الگ نظام لے کے آنا چاہ رہا ہے. یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی بھی اس بلدیاتی سسٹم میں مہر ان کا رہ چکا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا بھی مہر رہ چکا ہے, مصطفیٰ کمال کی طرف سے جس طرح کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ بھی اس بلدیاتی سسٹم میں مہر کراچی رہ چکے ہیں. ان شہر کا کیا حال کیا؟ اگر ابھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں تو آپ ہمارا ساتھ دیں کہ ہم اس شہر کو کس طرح سے اور اچھا اور بہتر کر سکتے ہیں. شاہینہ شیر علی صاحبہ, مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کراچی میں یا سندھ کی اسٹیک ہولڈر جماعتوں کی اور چھوٹی جماعتوں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے خود متحد نہیں ہے, تو اگر پاکستان کی سطح پہ بھی دیکھا جائے تو اپوزیشن اس وقت کس حد تک متحد ہے, اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. میڈم, آپ اپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ کراچی میں اور سندھ میں جو ہے اپوزیشن جماعتیں متحد نہیں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سطح پہ جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ متحد رہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کو خطرہ کہتی ہے تحریک انصاف پاکستان کے لیے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال میں تحریک انصاف کا موقف بھی سامنے ہے, تو اس وقت کیا اپوزیشن پارٹیز کو متحد نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جو تحریک انصاف جس طرح سے کمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہہ رہا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں تحریک انصاف جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے جو باتیں کی ہیں اور آج کی تحریک انصاف میں تو کیا کہتے ہیں زمین اور آسمان کا جو ہے وہ فرق آ گیا ہے. تحریک انصاف وہ تحریک انصاف جنہوں نے کہا کہ بل بڑھ جائیں تو سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر چور ہے, یہ تو خود چور ہیں. اب ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کسی بھی بات کی, یا کسی ان کے کمنٹ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ گھبرانے والی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بکس پڑھ لیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. آپ دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان کی دلچسپیاں سندھ میں کیا ہیں, وہ کتنے دفعہ سندھ میں آئے ہیں, صرف اس کو ایک بکس ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کرنا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے جس سے مطلب کچھ حاصل تو ہوگا ہی نہیں ان کو. جب خود بجلی کے یونٹ بڑھا دیے, آپ کے گیس کے یونٹ بڑھ چکے ہیں, اکنامی آپ کی کہاں چلی گئی ہے, اور مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ سڑک پر آ گیا ہے, پھر بھی یہ عجیب و غریب جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں. آپ خود سوچیں ان 3 سالوں میں ملک کو یہ لوگ کس بربادی کی طرف لے کے شاہینہ گئے. ساتھ رہیے گا. شارق, ایسا ہے کہ اب ہر بندہ سڑک پہ آ گیا ہے, جس طرح سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5ویں سال جو ہے مہنگائی کم ہو جائے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چانسز ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی اور عوام کو ریلیف ملنے والا ہے؟ جو کہتے ہیں ہر بندہ سڑک پہ آ گیا ہے, واقعی ایسا ہے سب سلسلہ؟ لیکن جی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو اسٹریٹ بیگرز کی تعداد تو یقیناً بڑھ گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی بتاؤں میں آپ کو کہ اگر آپ اس وقت, اور یہ میری رپورٹڈ فگرز نہیں ہیں, یہ سرکار کی رپورٹڈ فگرز ہیں, ایس سی سی پی کے اندر اب رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 1,57,000 اور 2018 میں 80,000 تھی, 44% کا اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب یہ تو سرکار نے رپورٹ کیا کہ بھائی اب یہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ بھی تھا نا, تو اب یہ 44% کا جو اضافہ ہے, 60,000 سے زائد کمپنیاں اس میں انٹر ہو گئی ہیں. تو یہ کیا تھی بھائی, کیا کر رہی ہیں, جی ڈی پی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا, یہ بھی ڈکلیئر کرو. آیا تو ہے نا, کام تو بڑا ہے. آپ کا $30 ارب کا آپ کی ایکسپورٹس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جی, پرابلم ہوئی, انہوں نے $19 ارب کا ان کو ڈیفیسٹ ملا تھا, ٹریڈ ڈیفیسٹ ملا تھا 2018 میں, اس کے بعد 1.9 تک لے کر آئے, پھر تھوڑا سا پرابلم ہو گیا, امپورٹ بڑھ گئی, جس کی وجہ سے یہ دوبارہ اسی کرائسس کے اندر آ گئے. ہاں مسئلہ سارا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری کیونکہ ڈالر بیس ہم ایکسچینج ریٹ پہ زیادہ دیکھتے ہیں, ادھر فوکس کرتے ہیں کہ ہاں یار ایکسچینج ریٹ ہمارا کیا چل رہا ہے, ہم 180 پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہ کیونکہ فلوٹنگ ریٹ کے اوپر رہے گا, ٹھیک ہے, مارکیٹ بیس ریٹ کے اوپر رہے گا. ان کو آگے اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی کیا وجوہات کیا ہیں, ہم سے کنٹرول کیوں نہیں پڑا ہے, کیونکہ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, ہم نے مارکیٹ ریٹ پہ کر رکھا ہے, اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ نظر جس کو آتا ہے کہ اچھا 180 بڑھا ہوا, تو پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں, پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. یہ وجوہات ہیں, ان کو ان کی کنٹرول میکینزم اگر یہ اچھے آ جاتے ہیں, اگر اپنی آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ بڑھے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپورٹ ان چیزوں کی بڑھ گئی جو ہمیں ضرورت تھی, جب ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے تو باہر بھیج دیا مال, ہمارے پاس اور مہنگائی ہو گئی ان چیزوں کی؟
देखें जी, मैं ज़ाती तौर पे तो पहले यही पसंद करता हूँ कि पहले अपने घर की ज़रूरत पूरी करो, फिर जो बचता है वो लेके जाओ। लेकिन हमारा जो नहीं, वो जो कह रहे हैं जी बढ़ गई, तो ये क्या वो बढ़ी भी वहां से तो नहीं शो हो रही? जो हमें जरूरत थी हमने बाहर बेच दिया, फिर हमने महंगे दामों मैं उस पे लाए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। देखिए, अभी आपको एक डायलेमा भी नजर आया होगा कि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट भी हुआ, एक्सपोर्ट भी हुआ है, ठीक है जी। तो बात यह है कि हमारा मैकेनिज्म ऐसा बन गया है कि हमें जब तक हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे ना, तो हमें समझेंगे जी हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और उस डॉलर लाने का हमारे पास दो जरिए हैं, या तो हम लोन ले लें, ठीक है, या हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, या हमारे पास जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है फॉरेन रेमिटेंसेस हमें भेजते रहे। इस शिकंजे में हम इस तरह से फंसे हुए हैं कि हमारे, आप देखें ना, हम हर दौर में हर हुकूमत ने एक एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, क्योंकि हम दाएं बाएं हर जगह से कर भी रहे हैं। हमारी अपनी जो करेंसी है वो तो कहीं बाहर ही नहीं जाती ना। हमारी जितनी इंपोर्ट की जो पेमेंट है, जब हम अपनी करेंसी दे देते हैं तो जो भी हमारा लोकल बिजनेसमैन है वो डॉलर खरीदता है, डॉलर बाहर निकल जाता है। और ये करेंसी, ये एक्सपोर्ट बढ़ना सही रहा था या गलत रहा था? ये इसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या थी? देखें जी, जो जरूरियात की चीजें हैं ऑब्वियसली हिट पड़ती है। अब उसका एनालिसिस होना चाहिए कि भाई हमने क्या चीज थी जो यहाँ कंज्यूम हो सकती थी, बाहर भेज दी, हमें नहीं भेजना चाहिए था। ये प्लानिंग के मैटर्स हैं, इनको डिग आउट करना चाहिए कि भाई ऐसी क्या चीजें थी जो हमारी जरूरत के मुताबिक थी, लेकिन हमने उनको बाहर भेज दिया। और फिर हमने यहाँ पे महंगे दामों किया, और फिर ब्लैक मार्केट भी कर ली, जैसे कि ताहिर साहब का फेवरेट टॉपिक है कि फिर ताहिर साहब हमेशा कहते हैं माफिया, और मुझे हमेशा ये शिकायत होती है जी माफिया ने क्या किया। तो वो तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या हल किया इस बात का सर? कि हमेशा हम ये कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, असल ग्राउंड रियलिटीज क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है? तो आपने किन अशिया पे एक्सपोर्ट बढ़ाई है, क्या क्या हुआ है? मैं देखिए उसका हल बताता हूँ। देखिए, बेसिक चीज, जब तक हम अपनी टैक्स मैनेजमेंट को सही नहीं करेंगे, नतीजे नहीं निकलेंगे। टैक्स मैनेजमेंट क्या है कि जहां पर टैक्स का पोटेंशियल है, आप वहां से टैक्स रिकवर करें। जहां पर टैक्स का लोड गरीब आदमी के ऊपर पड़ रहा है, वहां पर आप टैक्स लोड को कम करें। यहां पर क्या होता है कि जहां पर पोटेंशियल है वो है बड़े बड़े, फिर आप माफिया पे एतराज करेंगे तो मैं कह दूंगा बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े जागीरदार। सनतकारों का क्या है, एक आपका एक्सपोर्ट करने वाले हैं गारमेंट की, टेक्सटाइल एक्सपर्ट, टेक्सटाइल वाले जो है ना वो कहते हैं कि सब कुछ हमें दे दो, क्योंकि पाकिस्तान पे जितना बड़ा एहसान टेक्सटाइल वाले कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं हमारी इतने अरब की एक्सपोर्ट है, हम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि गरीब आवाम की गैस बंद करके उनको दी जाती है, तो उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो अंडर इनवाइसिंग करते हैं, वो आधा पैसा अपना पार्क कर देते हैं बाहर, आधा पैसा पाकिस्तान आता है। यहां से तो नजर आता है कि 30 अरब की एक्सपोर्ट हुई है, मगर पैसा पूरा आता नहीं है। तो एक तो ये कि पोटेंशियल जहां पर है, जहां से हमें टैक्स लेना है, वहां से हम टैक्स ले नहीं रहे। हम कहां से टैक्स दे रहे हैं? हम ले रहे हैं पेट्रोल पे डाल रहे हैं, हम ऐसी चीजों पे डाल रहे हैं जिसका हम इस स्टूडियो में बैठ के आप, मैं और शारिक साहब बातें कर रहे हैं, शाइना भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम मसले के हल को तलाश कर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास वो लोग मौजूद नहीं है कि वो मसले के हल को तलाश करें, या हम सिर्फ बातें कर रहे हैं? मैं बताता हूं, असल मसले ये हुकूमत नहीं के है। पास जो लोग हैं ना, उन्होंने ही टैक्स देना है। देखिए, हुकूमत के पास एक बड़े सनतकार हैं, हुकूमत के पास बड़े बिजनेसमैन हैं, हुकूमत के पास बड़े बड़े शुगर के जो मिल मालकान है, वो कोई मिनिस्टर है, कोई एडवाइजर है, कोई कुछ है। अब वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं मैं अपने कारोबार पे कैसे हथौड़ा मारूंगा जब तक कि वहां पर कोई ऐसे लोग नहीं आएंगे जिनके जाती मफादात नहीं होंगे, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसके बाद तो काम शुरू होगा ना। टैक्स मैनेजमेंट कैसे होगी आपकी? टैक्स मैनेजमेंट आपकी हो ही नहीं सकती। मैं फिर आईटी की मिसाल दूंगा। देखें, कंप्यूटर सब प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे साथ चलें, अभी गरीबाबाद चलते हैं, झुग्गियों में चलते हैं, मुझे दिखा दें झुग्गियों में कितनी जगह कंप्यूटर और लैपटॉप पड़ा हुआ है। लेकिन एमक्यूएम ने बकौल है, जो मैंने खबरों में सुना है, एमक्यूएम ने टोटल मुखालफत की है कि कंप्यूटर पे लैपटॉप पे टैक्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। एक वकील है ना, वो 2 लाख रुपए फीस लेता है, 2 करोड़ रुपए भी लेता है। एक डॉक्टर है, 5,000 रुपए फीस लेता है, 50,000 रुपए फीस लेता है। बैंक में इस्तेमाल होता है। आप उस चीज पे लगाएं जिस पर अवाम का बराह रास्त असर नहीं पड़े और हमारे पास पैसा भी आए। और मसला क्या है? मसला ये, इसके अंदर इंटरनेशनल माफिया भी है, इसके अंदर बैनुल अक़वामी भी जो दूसरे जो लोग हैं जिनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में इस टेलीकम्युनिकेशन पे, इस आइटम पे टैक्स ना लगे, क्योंकि उनके मफादात हैं इसमें। वो अपने मफादात की खातिर टैक्स लगने नहीं देते। डिबेट करें ना, एक प्रोग्राम आप रख लें, मैं डेटा ले आऊंगा, मैं उस डेटा में पता चल जाएगा आपको। हम पूरे साल यही प्रोग्राम करते हैं, हुकूमत पे तनकीद करते हैं। शाइना हमारे साथ मौजूद है। शाइना, साल का पहला प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ कि कुछ पॉजिटिव बात की जाए। अगर
اپوزیشن کی حیثیت سے اگر آپ گورنمنٹ کو کوئی رہنمائی دے سکتی ہیں, آپ چیزوں کو بہتر کر سکتی ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیں, اس وقت میں یہی کہوں گی کہ یہ سال کا جو ہے وہ پہلا آپ کا پروگرام اور سال کا پہلا دن یہ چل رہا ہے, تو حکومت کو یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس پلانر موجود نہیں ہے جو اچھے پلانز کریں اس ملک کے لیے, کہ ٹیکس کیسے کلیکٹ کرنا ہے اور اس ملک کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. اگر ہمارا پرائم منسٹر کینٹینر سے نیچے آ جائے نا, یہ پورا ملک سدھر جائے گا. سدھرنا اس ایک شخص کو ہے جو ملک, اگر یہ سدھر جائے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب ابھی تک اسی کینٹینر والی لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور وہی طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار میں یہ ملک نہیں چل سکتی ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے ایک اچھی پالیسی حکومت کے پاس ہونی چاہیے, جو میرے خیال سے نہیں ہے. ایک وزیر کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے ایک ہی دن, اور دوسرا وزیر جو ہے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے. خان صاحب پورے ملک کے پاکستان کا وزیر اعظم ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھے تو بہت ساری چیزوں کو وہ بہتر کر سکتا ہے. چلیے جی, شارق کی طرف چاہتے ہیں. شارق وقار صاحب, ٹیکس نظام کی بات کر رہے ہیں تو حکومت تو پلاننگ کر رہی ہے ٹیکس نظام کی طرف لانے کے لیے. لیکن یہ ٹیکس مینجمنٹ کی جو بات کی تو میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ پہلے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی ٹیکس یہاں سب لوگ نہیں دیتے, 22 کروڑ عوام ہے, سب لوگ نہیں دیتے, اور اس کا ایک سلیب موجود ہے جس کی 6 لاکھ سے اوپر کی آمدنی ہے وہ ٹیکس سلیب میں آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک عام آدمی جو 17,000 جو منیمم ویجز ہے وہ کماتا ہے یا اس سے بھی کم کماتا ہے, 100 روپے کا ایک موبائل کارڈ تو خرید ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, موبائل آج کل سب کے پاس ہے, اس میں بھی آپ کے 25 روپے کٹ جاتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن کریکٹلی جو. ٹھیک ہے, تو وہ تو ہر ایک دے رہا ہے, اس کا تو ریفنڈ بھی نہیں ملتا کسی کو. وہ بندہ تو ریٹرن بھی نہیں جمع کراتا, تو وہ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں لیتا. وہ کروڑوں میں جاتا ہے وہ پیسہ, اچھا کروڑوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اندازہ لگا لیجیے 22 کروڑ میں سے کم از کم 5 کروڑ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ اس طرح کے پری پیڈ کارڈز ہوں گے, 2 3 نمبر رکھے ہوئے ہیں. جن کے پاس سرکاری نمبر ہیں وہ پوسٹ پیڈ دے کے اپنا ایڈجسٹ کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی نہیں کراتے. تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے, میں اور آپ جو بھی چیز خرید رہے ہیں نا وہ ٹیکس بھر کے خرید رہے ہیں, سیلز ٹیکس بھر کے خرید رہے ہیں, سب لوگ ایسے ہی لے رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں؟ ایون چیریٹی کے اندر بھی جو چیز جا رہی ہوتی ہے وہ بھی تو کہیں سے خرید کے لیتا ہے نا, ٹیکس دے دیتا ہے, اس کا تو کوئی حساب وہ جو ایک نظام لانے والی تھی گورنمنٹ کی, یہ ٹیکس کا لے لائیں گے, سنگل یونٹ سب یہ چیزیں ہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے بہتری آئے گی چیزوں میں؟ دیکھیں, یہ تھوڑا سا یہ اس پہ میں نے بھی ایک زمانے میں پرپوز کیا تھا کہ آپ ایک سنگل ٹیکس ریٹ کر دیجئے, بجائے کہ آپ جو مختلف سلیبس بنائے نا اس کی وجہ سے یہ ایڈجسٹمنٹ اور یہ ریفنڈ وغیرہ, یہ اس میں جو ہے وہ لوپ ہولز بہت آتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جو ہمارا ایکچوئل ہمارا پوٹینشیل ہے وہ نہیں کور کر پاتے. تو آپ اس کو نظام کو جو ہے وہ کر دیں تو, لیکن یہ ٹائم لے گا, سب کو دل بھی بڑے کرنے ہوں گے اس کے اوپر. جتنی زیادہ تو آپ تو ویسے ہی دل بڑے کر دیں گے, کہہ رہے ہیں جیسے 2 ارب روپے پہ دل بڑا کرنے کے لیے بول رہا ہے شوکت ترین صاحب نے. تو اچھا, بہرحال آگے اس پہ پازیٹیو بات نوٹ پہ آتے ہیں. سال 2022 سسٹم کے حوالے سے بات کی ہے, سسٹم کے لیے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, آپ کو آٹومیشن کی طرف جانا ہوگا. ٹھیک ہے, سال 2022 کا ہمارا پہلا پروگرام میں پازیٹیو چیزوں پہ آتے ہیں. سر کیا سجیشن دیں گے گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا پاکستان ہے اور ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پلاننگ کے حوالے سے بات کی جائے کہ آپ جتنے زیادہ, کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے ادارے موجود ہیں جہاں پہ ہم نے پروفیشنلز پیدا کیے ہیں, اور ان کے پاس وہ آپ کو اس پلاننگ میں, ٹیکس پلاننگ میں, اور آپ کی ایون ایگریکلچر پلاننگ میں آپ کی ایکسپورٹس کیا ہونی چاہیے, کس طرف زیادہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کو شکر جو ہے وہ امپورٹ پہ سستی پڑ رہی ہے اور آپ لوکل بنا کے مہنگی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو اپنی اس پیداوار کو بھی کرنا چاہیے نا, کہ آپ جو ہے اگر آپ کو ٹیکسٹائل میں زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل کی پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس کے پاس جتنے پیسے آئے نا, جیسے سر نے بات کی تھی, میں کو تھوڑا سا اور کلیئرفائی کروں کیونکہ میرا فیشن ریٹیل چین سے بھی تعلق رہا ہے, کہ جس کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں وہ چائنا جاتا ہے, ایک کنٹینر امپورٹ کر کے لے آتا ہے, کپڑا آتا ہے باہر سے, چائنا سے کپڑا باہر آتا ہے, برابر کر دیا نا آپ نے سارا. بات وہی ہوگی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈر نے بالکل ملک کے لیے سوچنا ہے اور اس پلاننگ کو بہتر کرنا ہے. طاہر رضوی صاحب, ملک میرا بڑا مالدار ہے, باتوں سے جو ابھی شارق وقار صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ملک میرا بڑا مالدار ہے لیکن پلاننگ نہیں ہے, لیڈرشپ کی کمی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ہو نہیں رہی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں. بہت اچھا ملک ہے, چاروں موسم ہے, بہترین چیزیں, سب کچھ بہت اچھا ہے. میں کل کی مثال دوں گا, ایک فیملی آئی میرے پاس US سے,
تو وہ آئے تھے کوئی 5 سال بعد. وہ لاہور بھی ہو گئے, وہ اسلام آباد میں ہو گئے, کراچی بھی. تو میں نے کہا جی آپ کو کیسا لگا؟ تو کہنے لگے کراچی تو بالکل 5 سال پہلے کراچی آئے تھے, کراچی تو بالکل اس کا تو حال خراب ہو گیا. میں شاہینہ صاحبہ پتہ نہیں لائن پہ ہے نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو کنٹینر سے نہیں اتر رہے ہیں, ذرا اپنی سندھ گورنمنٹ کی بھی تو بتائیں نا. 3 ٹینیور ہیں ان کے, کیا سندھ میں دودھ کی ندیاں بہ گئی ہیں؟ آپ ان کے اوپر تو انگلی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے غلط کیا, آپ کیا کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جب تک کہ سب مل کر, سارے ادارے مل کر ایک پیج پہ ہو کے پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہاں کیا ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ پہ تنقید کرتی ہے, سینٹرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پہ کرتی ہے, پھر بلدیہ والے ان کے اوپر کرتے ہیں. شاہینہ لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. جی طاہر صاحب شکریہ, لاسٹ کامنٹ کیجیے گا شاہینہ. دیکھیں جیسے طاہر صاحب کہہ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں بہتر کی ہیں, صحت کے نظام کو بہتر کیا ہے. اور مرتضیٰ وہاں ذرا کرپشن کے بارے میں بتا دیجیے گا, کتنی کوششیں کی ہے ختم کرنے کی, ذرا تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دیں. ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ ضرور اس پہ بات کرتے, بس لاسٹ کامنٹ کرنا ہے. کریں, ایک پروگرام رکھ لیں ہماری جی بالکل کریں, بالکل. اس صوبے کو ہم بہتر سے بہتر کریں. اگر کسی کے پاس بہتر تجویز ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ دے. آپ کے پاس ٹائم ہے سننے کا؟ تجویز سنتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہتر مشورہ دیتا ہے اس شہر کو, اس صوبے کو بہتر. بہت شکریہ شاہینہ, یہ پازیٹیو بات ہے کہ سب لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. شارق وقار صاحب, طاہر رضوی صاحب, شاہینہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.